अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा जिसका इख्तिताम किसी खुशगवार तरीके से नहीं हो पा रहा और लगता ये था कि चीज़ें शायद स्मूथली चलेंगी, लेकिन अभी हमें जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव शुरू कर दिया है पुलिस पे, और पुलिस ने जवाबी तौर पे शेलिंग का आगाज़ किया है। आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है पुलिस पे, और एसएसपी शुएब खान ज़ख्मी हो गए हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तो एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा हो गई है इस्लामाबाद में। कल शाम से ही काफ़ी कशीदगी थी, तमाम इस्लामाबाद बंद है, आने के रास्ते जाने के रास्ते, और इस्लामाबाद एक कंटेनर का शहर लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद जलसा हुआ पीटीआई का, वहाँ पे लोग पहुँचे, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, पंजाब से भी आए, आज़ाद कश्मीर से भी आए। लेकिन इस वक्त जो है इंतज़ामिया वो ये कह रही है कि 7 बजे तक का वक्त था और पीटीआई ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जिसके तहत उनको जलसे की इजाज़त दी गई थी। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, मशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और हमारी आज की टॉप स्टोरी भी जलसे, तहरीक और ख़ान की रिहाई है। और हॉट इशू आज का हमारा होगा क्या हुकूमत के घबराने का वक्त हो गया है, और आज का एडिटोरियल होगा इमरान खान साहब के कॉल फेल में तजाद है कि नहीं। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे अपनी टॉप स्टोरी से जो आज इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं कि जलसा तो चल रहा था, अब आखिर में आके कशीदगी की फिजा पैदा हो गई है। किसका कसूर है आपके ख्याल में? क्योंकि पुलिस ये दावा कर रही है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि जब हमने जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद अल्टीमेटम दिया तो मुजाहिरीन ने हम पे पथराव शुरू किया, जिससे एसएसपी शुएब खान ज़ख्मी भी हो गए हैं, जिसके बाद आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में कहा ना कि हुकूमत के घबराने का क्या वक्त शुरू हो चुका है, मैं समझता हूँ कि कल रात से ही हुकूमत घबरा तो क्या, हुकूमत लेट गई थी डर के और खौफ की वजह से। अगर आप इस्लामाबाद की सूरत हाल देखते रात को, तो रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तमाम मेन रोड्स बंद हो गई थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे और यूं लग रहा था जैसे इस्लामाबाद नहीं है, कंटेनरों का कोई वो है डंपिंग ग्राउंड है। उसके अलावा हुआ ये कि सुबह से ही जो रास्ते इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक हमें दिए थे, जो अप्रूव्ड रास्ते थे, उनको भी एक्सेस जो है जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे ताकि कारकुन जो हैं वो जुलूस की शक्ल में उस रूट को भी इस्तेमाल ना कर सकें। मरी की तरफ से आने वाले रास्ते बंद थे। 26 नंबर जहाँ पे ये हंगामों की बात ये कर रहे हैं वहां पर रास्ता बंद था, सारा दिन रास्ता बंद रहा है। उसके अलावा दूसरी साइड से पंजाब की तरफ से जो रास्ते आ रहे थे वो भी बंद किए हुए थे। तो बेसिकली तो जो इन्होंने कवायद और जवाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंडीशंस अपने नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी, उन्हीं की खिलाफ वर्जी का आगाज इनकी तरफ से हो गया था। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि आपने 4 से 7 तक जलसा करना है जब आप उसके लिए रास्ते ही बंद करते हैं और हजारों की तादाद में लोग वक्त पे वहां पहुंच ही ना सकें। हमारे वज़ीर आला साहब वक्त पे नहीं पहुंच सके। तो कहने का मकसद ये है कि ये डर चुके थे, घबरा चुके थे, और उसका मुजाहरा आज आपको नजर आ रहा है। बैरिस्टर साहब, ये जो आप बता रहे जितनी पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, क्या यही वजह है कि जलसे में कम लोग पहुंचे हैं? देखें, बड़ी ऑब्वियस सी बात है जी, हजारों की तादाद में अफसार साहब लोग इस वक्त भी जलसे से कई किलोमीटर दूर ट्रैफिक में इसलिए फंसे हुए हैं कि इन्होंने रास्ते कंटेनरों के जरिए बंद कर दिए। अब गाड़ियां जा ही नहीं सकती, गाड़ियां पार्क हो गई हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। और हमने तो बाइकिया और मोटरसाइकिल वालों की एक टीम जो है वहां पर एंगेज की है, जो लोगों को, जो ऐसे लोग जो पैदल कई किलोमीटर की वॉक नहीं कर सकते, ताकि उनको जलसागाह तक लेके जाया जाए। तो क्या इन हालात में क्या आप कहेंगे कि जलसा फिर नाकाम हो गया, आज लोग नहीं पहुंच पाए? नहीं, मैं तो समझता हूं कि जलसा तो कल रात को ही कामयाब हो गया था। जलसा था तो 8 सितंबर को, लेकिन 7 सितंबर को ही कामयाब इसलिए हो गया था कि जलसे का जो मैसेज था, ये जो जेली मैंडेट वाले बैठे हुए हुकूमत ने, इन तक जो हमने मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज पहुंच गया। अच्छा, इनके खौफ का, इनकी दहशत का जो आलम है, तो हमारा जलसा तो रात को ही कामयाब हो गया। अभी जो आप पे इल्जाम लग रहा है, एक तो आपने कहा बाइकिया की टीम हमने पूरी हायर की है, जाहिर है उस पर भी पैसा खर्च होगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एम्बुलेंसेज और वहाँ के फायर टेंडर्स और वहाँ का दूसरा सामान, वो भी ज़ाहिर है टैक्स पेयर्स के पैसे उस पर ख़र्च हो रहे हैं। फिर आपने कहा वज़ीर आला ख़ुद भी लेट पहुँचे। तो ये सूबे की हुकूमत चला कौन रहा है अगर सूबे के तमाम ज़राए, पैसा और हुकूमत जलसे में मसरूफ़ है?
जी देखें, सूबे की हुकूमत बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रही है, इसीलिए इनको एक आंख नहीं भा रही और इसीलिए ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी मकबूलियत जो कि पंजाब में भी बहुत ज्यादा है, जो इस्लामाबाद में भी है, उससे डर के ये हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपने कहा सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। अब साहब सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की हम क्या बात करें? अगर 1122 की एम्बुलेंसें जुलूस के साथ या अवामी इज्तिमा के पास आके खड़ी होती है तो उनका काम ही यही है। फायर उन पे एम्बुलेंस की फिर जो गाड़ियां ठीक है, ये सही है आपकी बात, फिर उन पे सफेद टेप लगाने की क्या जरूरत थी? वो छुपाए क्यों नाम? नहीं, ये तो खैर आप अगर तो बहुत ही छोटी सी बात है, मैं नहीं समझता कि टेप लगाई गई है या नहीं लगाई गई, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं है, जो एक्चुअल बात करना ये चाह रहा हूँ मैं मुझे अफसर साहब मौका भी दें जी, जी, ना। मैं ठीक है, आपका पॉइंट आज जी। आपको आवाम ने सुन लिया, मेरा भी अफसर है। जी। देखें, ये जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है जिसने इनको नैब की तरमीम करके इनके जो अरबों रुपए मेरे और आपके चुरा कर इन्होंने बाहर रखे हुए हैं और चोरी किए हुए हैं, उनमें इनको माफी मिल गई। उसका कोई नहीं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। ये जो मैंने कंटेनर्स की बात की, आपको पता है एक कंटेनर का योमिया कराया, जो छोटा कंटेनर होता है वो 20 से 25 हजार रुपए है, बड़े कंटेनर का 50 हजार रुपए है। कई महीनों से इस्लामाबाद में कंटेनर रखे गए हैं, इनका किराया कोई ले रहा है ना, वो कौन दे रहा है? क्या वो वजीर दाखिला अपनी जेब से दे रहा है या शहबाज शरीफ अपनी जेब से दे रहा है? मेरे और आपके टैक्स के पैसों से जो है ये बात उन सही है कंटेनरों आपकी। के किराए दिए जा रहे हैं ताकि रोड बंद करके, किस लिए? ताकि अवाम को अपने इजहार राय की आजादी का हक जो है वो इस्तेमाल ना कर। ये बात सही है आपकी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे। और अवाम के लिए तो जाहिर है परेशानी तो अवाम के लिए है ना, चाहे वफाकी हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही हो या सूबाई हुकूमत कर रही हो, पिसती तो अवाम है। मुझे बताइए कि इसका कोई हल नहीं है? रास्ते बंद, आप लोग सड़कों पे एहतजाज करते हैं, हुकूमत सड़कें बंद कर देती है, पिसते अवाम है, यहाँ के कारोबार इस्लामाबाद के तबाह हो गए हैं, लोग परेशान हैं, अपने कामों पर नहीं जा सकते। तो आपके ख्याल में कोई और तरीका नहीं हो सकता आपके और हुकूमत के दरमियान जो कशमकश जारी है उसका कोई और तरीका नहीं है पुरअमन, जिससे लोग ना सफर करें? जी अफसर साहब, बहुत मुनासिब सवाल है और मैं इसके जवाब में 2 नुकात पे बात करूंगा। मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट इजाजत दे दी। पहला नुकता यह है कि पूरी इंसानी तारीख में ये वाज़ेह तौर पर हम पर साबित हो चुका है कि हक और बदी की जंग में आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। इसलिए कि जब आप हक का साथ नहीं देंगे तो बदी गालिब आएगी और यही हरकतें होंगी। और दूसरी बात, जमहूरियत की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि जब आप अवाम का हक छीनते हैं, चाहे जिस तरीके से भी छीने, चाहे आप जोर जबरदस्ती बंदूक के जरिए छीने या आप अदालती फैसलों और पार्लियामान की जो अवामी डिक्टेटरशिप होती है, जिसको पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप कहा गया है, अगर उस तरीक़ेकार के तहत करें जो कि यहाँ हो रहा है, जिस तरह की कानून साजी हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सैबोटाज किया जा रहा है, ये वही तरीका है जो किया जा रहा है। जब आप जमहूरियत का रास्ता रोकेंगे तो यकीनन फिर ऐसी हरकतें तो होंगी। अच्छा, आवाम के पास क्या? ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 2 बार जिक्र किया और आपने कहा कि अरबों रुपए नैब तरामीम के बाद वो उनके बाहर पड़े हुए हैं, बच गए हैं। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहली दरख्वास्त तो इमरान खान साहब की आई है उसी नई नैब तरामीम के फैसले के बाद कि मेरा 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है वो माफ कर दिया जाए। जब कानून ही ना रहा तो इमरान खान साहब पर मुकदमा चलाने का जवाब क्या रह तो बस जाता है? ठीक है, सभी लेकिन मैं एक बात पे आना चाह रहा हूँ। जी जी, आप ये भी बताएं अवाम को कि इस नैब की तरमीम के खिलाफ सबसे पहली अपील भी इमरान खान साहब की। ठीक है, लेकिन तजाद है ना, अपील भी की, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। मेरी बात सुने ना, देखें साहब, एक कानून ही नहीं रहा। अच्छा। तो वो कानून तो सब पे अप्लाई होते हैं। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। जब सबके लिए बराबर है तो ज़ाहिर है फिर, लेकिन इसको छोड़े, ये कानून जब तब्दील हो रहा था तो इमरान खान ने पिटीशन की, बावजूद इसके कि जानने के बावजूद कि अगर ये कानून तब्दील ना हुआ तो मुझे नुकसान होगा, उसके बावजूद उन्होंने इसको चैलेंज किया। आखिर में बात, क्या आप उम्मीद रखते हैं, तो हम अवाम तवक्को रखें कि जलसा जो अब ये कशीदगी पैदा हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और पुरअमन तरीके से लोग घरों को चले जाएंगे और पुलिस भी वापस विड्रॉ कर लेगी अपने आप को? अफसर साहब, ये तो हमने पहले भी गारंटी दी थी, आज भी गारंटी दे रहे हैं कि हमारा तो मफाद इसी में है कि पुरअमन तरीके से हो। लेकिन ये सवाल आप मोहसिन नकवी से पूछें कि इस्लामाबाद के रास्ते उसने क्यों बंद करवाए। अगर उसके पास जवाब होगा तो फिर मेरा वही जवाब होगा जो उसका जवाब। दुरुस्त बात। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमसे बात करने का। हमें ज्वाइन किया मेंबर साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं समा पेशावर के। और अभी जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम उनसे बात करेंगे। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام سر. محمود صاحب، سب سے پہلے تو جلسے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ کیا بہت لوگ آئے ہیں، کیونکہ بیرسٹر سیف صاحب یہ تو مان گئے ہیں کہ جلسہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا اور لوگ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو کتنا کراؤڈ وہاں خیبر پختونخوا سے نکلا اور کیا کیا انتظامات کیے گئے تھے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی دیکھیں ابصار صاحب، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہر ایسے ایونٹ میں ایک ہنی بی ہوا کرتی تھی، وہ جو کہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہوا کرتی، تمام شہد کی مکھیاں اس کے ساتھ جڑ کے چلتی تھیں. ٹھیک. ہاں، تو وہ یہاں پہ اس بار خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں تھی. تو یہ جو تھے سارے، آپ کہیں کہ تتر بتر ہر کوئی اپنا اپنا جلوس لے کے جا رہا تھا. وزیر اعلیٰ ہیں تو لیڈرشپ نے نہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ جلوس لے کے آئے وہ سب اپنے اپنے جلوس لے کے گئے. آپ دیکھیں میرے پاس اس وقت ایک لسٹ ہے، ہزارہ سے اگر لوگ نکلے تو وہ خود پہنچے، جلسہ گاہ پہنچے. اس کے علاوہ ملکنڈ سے جو لوگ نکلے، ملکنڈ کا تو آپ کو معلوم ہے، جنید اکبر صاحب وہاں سے، ابھی ہم نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہ سب سے بڑا جلوس شاید وہ لے کے نکلے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں علی امین خان صاحب اور ان کے لوگوں نے نکال دیا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف تھے، تو عمران خان صاحب کی اجازت سے سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ بھی ایک بڑا جلوس لے کے آئے. اور انہوں نے بھی، جنید اکبر اور شکیل خان دونوں کو جلسے میں انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں انوائٹ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ پارٹی کی جو قیادت ہے اور جو اس وقت پارٹی کا جو اختیار ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب ایسے کسی شخص کو کیوں انوائٹ کریں گے جو ان کی مخالفت میں ہیں؟ اور یہ پارٹی کے اندر سے جو آواز یہ لگاتے تھے، تو اس سے تو جو پارٹی کے اندر جو بات شروع ہوئی تھی شکیل خان کی بات سے، جو انہوں نے پارٹی کے بانی چیئرمین سے جیل میں کی تھی کہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، اس وقت جو بات شروع ہوئی تھی وہ اس جلسے میں بالکل ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو تقسیم وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان معاملات پہ تقسیم ہیں، اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کسی بھی جلوس لے کے آنے والے نے، چاہے وہ کسی بھی ڈویژن سے ہو، اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہم اپنے جو صوبائی صدر ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ان کے ساتھ جلسہ گاہ میں جائیں گے. تمام لوگ اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے. سوابی میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا انتظار کیا گیا، وہ نہیں پہنچے. پھر لوگوں کو کہا گیا کہ تھوڑی دیر آگے وہ آپ کو جوائن کریں گے، وہ پھر بھی نہیں پہنچے. آخر میں ہوتے 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 وہ اس انٹرچینج سے اس جلسہ گاہ میں کی طرف نکلے جو کہ آخری بالکل ایک پوائنٹ تھا. کسی جلوس نے ان کا انتظار نہیں کیا. وجہ کے ساتھ جو اس کی وجہ کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور لیٹ کیوں پہنچے؟ ایک دو پارٹی سوابی لیٹ کیوں پہنچے؟ وہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں تو وہ لوگوں کو اس خصوصاً اس جلسے کے معاملے پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ پائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلا جو جلسہ تھا جو منسوخ ہو گیا تھا اس میں سب سے زیادہ تنقید انہی پہ ہوئی تھی. انہی پہ الزام لگا تھا کہ جلسے انہی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اور وہ جلسہ انہی کی وجہ سے منسوخ ہوئے. سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھی. تو آج کسی نے کسی کا انتظار نہیں کیا، سب اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے جلوس کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچا. خیبر پختونخوا کا کوئی جلوس آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں آیا تھا. ہر ڈویژن کا، ہر ضلع کا اپنا اپنا جلوس تھا. وہ آ رہے تھے، لوگ جلسہ گاہ بھی جا رہے تھے. اور ان کی تعداد میں اس لیے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر کسی کو کہا گیا تھا کہ ایک ضلع سے 1000 گاڑیوں نے نکلنا ہے، تو اگر وہ لوگ اپنے ساتھ 50 گاڑیاں بھی لے کے آئیں تو 50 گاڑیاں انہوں نے لگا لی موٹر وے پہ. تو موٹر وے میں جو جنرل ٹریفک بھی ان کے ساتھ تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اب آپ پھر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں وہ پارٹی کے لوگ کون ہیں اور وہ جو عام ٹریفک کے وہ کون ہے. تو آپ ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی صوبائی حکومت اور صوبائی انتظامیہ اس کے باوجود کہ تمام سرکاری ذرائع استعمال کیے گئے، لوگوں کو موبلائز کرنے میں اس جلسے کے لیے ناکام ہو گئے آج؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بجائے لوگ اپنے لیے خود ہی، اپنی جماعت کے لیے، اپنی قیادت کے لیے وہ الگ سے، ان سے الگ وہ موبلائز رہے. انہوں نے خود ہی اپنے اپنے جلوس آرگنائز کیے، وہ خود ہی اپنے نکلے. کسی نے ان کا انتظار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ صوبے میں پورا کا پورا اختیار پارٹی کا اور حکومت کا دونوں کا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج پارٹی کی حد تک یہ ثابت ہو گیا
کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا صوبائی صدر آتا ہے یا نہیں آتا. تو وہ ایک مشکل آج نظر آئی ہے. محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی قمر المنور صاحب جو چنگی نمبر 26 پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پولیس کی شیلنگ جاری ہے، آنسو گیس شیلز پھینکے جا رہے ہیں اور وہاں ایک ہنگامے کی سی کیفیت ہے. ہمارے سینئر نمائندہ قمر المنور وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ورنہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں یہ تاثر تھا کہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس کے دوران کوئی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جیسی کشیدگی اس وقت جاری ہے؟ ایسا تاثر تھا؟ جی دیکھیں، چھوٹی چھوٹی خبریں آئی تھیں. آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ جو ایک ہینڈ گرنیڈ کا کوئی وہاں پہ پیس ملا یا کوئی ڈیٹونیٹر ملا، وہ اس قسم کی خبریں تو آتی رہیں. لیکن پچھلے جلسے میں ایک اور بات سامنے آئی تھی جو کہ اس جلسے میں نہیں تھی. پچھلے جلسے میں یہ تھا کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر اس بار بھی گئے تو ان کے خیال میں جو 9 مئی کو ان کے ساتھ ہوا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اس جیسی کوئی ان کے ساتھ کوئی وہ والا کام ہونے والا ہے. آج وہ والا تاثر نہیں تھا، کیونکہ آج میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے. ہاں، رستے بند ہونے کی خبریں آئی تھیں، لیکن پھر اسی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی انہی کی طرف سے آ رہی تھی. ان کے اپنے جو وہ تھے ٹویٹر اکاؤنٹس تھے، وہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں، جو ٹویٹر پہ لوگ موجود ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رستہ بند ہے لیکن ہمارے لیے الگ رستہ چھوڑا گیا ہے. تو رستے کھلنے کی بھی ساتھ ساتھ خبریں چل رہی تھی، اور کوئی سختی نہیں تھی یہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عدالت بلاتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو تو وہ کہتے ہیں میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، دوسری طرف وہ یہاں کل رات کو بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے جلسے کی تیاریوں میں، ایکچولی مطلب بھاگ رہے تھے. تو اور اگر دوسرے صوبے مثلا پنجاب میں اگر سکول کے بچوں کو حکومت کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں نو گو ایریاز ہیں، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، ہم کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں سنتے، کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کے لوگ، وہاں کے ووٹرز اپنے حکومت سے، جس کو یہ 11واں سال ہے وہاں پہ، ایسے سوالات نہیں پوچھتے اور یہ اس تضاد کو وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سر ایک آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، یہ جماعت بھی بہت خوش قسمت ہیں، اس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہے. انہیں ایسے ووٹر ملے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کہتے. یہ ایک انقلاب تو صوبے میں آپ مانیں گے کہ یہ آیا ہوا ہے. باقی صوبوں کے لوگ چیزیں مانگتے ہیں، سولر مانگتے ہیں، کارکردگی مانگتے ہیں، وہاں پہ اپنے لیے جو وہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں، بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں. یہاں پہ کوئی کچھ نہیں مانگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک شرم بھی آتی ہے کہ 3 بار ہم نے ووٹ دیا ہے، ابھی اگر شکوہ کریں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے نا کہ یہ آپ ہی نے تو کیا تھا، تو پھر یہ ان کی اپنی ضد تھی. نہیں لیکن ٹھیک ہے، لیکن اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نا. نہیں، اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارا یہ کام کریں، وہ کام کریں. کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں، کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، یا اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ہیں وہ اپنے حلقوں کے کام کیوں نہیں کرواتے، کیوں نہیں ایشو ریز کرتے؟ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، ان پہ لگنا ہے. ایک بات تو سب کو معلوم ہے کہ خلاف مخالفت میں آواز اٹھے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا. مخالفت میں جو آوازیں اٹھنی تھیں اس کو الیکشن سے پہلے ہی قومی اسمبلی کی ٹکٹیں دلائی گئیں، ان کو صوبے سے نکال دیا گیا. جو لوگ پوٹینشل کینڈیڈیٹس ہو سکتے تھے چیف منسٹرشپ کے لیے، ان کو پہلے سے ہی قومی اسمبلی کے ٹکٹیں دے دی گئیں. جو پھر آپ ان کے پاس پھر حکومت میں رہے یا پارٹی میں رہے صوبے میں، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کی پرانی لائن پہ چلنا چاہیے، ہمیں کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے، اور اگر اپنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا راستہ روکنا چاہیے، تو ان کا کیا حشر ہوا؟ ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا. محمود صاحب میرے ساتھ رہیے گا. سیدھے یہاں پہ ایک آرڈر آف دا ڈے ہے کہ اگر آپ بات پوری کر لیں. آرڈر آف دا ڈے کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سب کو یہ معلوم ہے
کہ بھائی کچھ کہیں گے تو نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ یہاں ٹھیک کا ہے. ایک ہمیں جوائن کیا ہے قمر پارٹی کے المنور صاحب اندر. نے, چنگی نمبر 26 اسلام آباد, جہاں پہ اس وقت ہنگامہ جاری ہے. قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت تازہ ترین جلسہ گاہ کی؟ وہاں سنا ہے کشیدگی ہے اس وقت مظاہرین اور پولیس کے درمیان. جی بالکل, جو 26 نمبر چنگی ہے یہ ایئرپورٹ جانے والا راستہ وہ, اور تیسرا یہ جو 26 نمبر چنگی سنجانی لانے والا راستہ ہے, وہاں پر پولیس اور ان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے, ابھی بھی موجود ہے. پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر کے جو کارکنان ہیں ان کو ڈسپرس کرتی ہے, لیکن یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آ کے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ان کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے. لیکن اس میں ابھی کی اطلاعات کے مطابق ایف سی جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے, کیونکہ سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ قافلے تھے جو کے پی کے سے آ رہے تھے, اور ان کے لیے جو روٹ دیا گیا تھا, جو مختص کیا گیا روٹ تھا, وہ اس روٹ سے ہٹ گئے اور ڈی ٹریک ہو کے اس طرف آئے. تو ان کو جب واپس روٹ کی طرف کہا گیا تو اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہوا. اچھا یہ بتائیے گا, جی آپ بات پوری کریں. جی صاحب, اس میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایس پی سیف سٹی ہیں شعیب, وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں, جبکہ 5 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی اس میں شدید زخمی ہیں, جس پہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے انہوں نے نوٹس لیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید ٹروپس جو ہیں وہ موقع پر بھجوائی جائیں. دوسری جانب جو زخمی ہوئے ہیں ان کو اپنے اسپتال میں بھجوایا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے خود فون کیا جو ایس ایس پی ہیں سیف سٹی کے شعیب, ان سے ان کی بات ہوئی, انہوں نے خیریت دریافت کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو علاج معالجہ ہے وہ سب سے اچھی سہولیات جو ہیں وہ ان کو دی جائیں. اچھا یہ بتائیے گا قمر کہ یہ جو پولیس والے بھی آپ نے بتایا 5 پولیس والے اور ایس ایس پی شعیب خان زخمی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ مظاہرین کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا وہ زخمی نہیں ہوئے؟ جی یہ پولیس کی جانب سے جو رپورٹ کیے گئے ہیں یہ وہ پولیس اہلکار ہیں. جو زخمی کارکنان ہوئے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ بھی نہیں ہے, تو وہ اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں ہوئی. تاہم جس جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر اطلاعات پہنچ چکی تھی, اور انہوں نے وہاں یہ کہا کہ ہمارے کارکنان پر جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے 26 نمبر چنگی پر. تاہم اب جلسہ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے 6 بجے انٹیمیشن بھیجی تھی, اور اب جو نوٹس کر دیا گیا ہے کمشنر کی جانب سے, یہاں پر جو منتظمین تھے عامر مغل, ان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا. اچھا وہ خبر آ گئی ہے, یہ بتائیے گا کہ جو زخمی ہوئے مظاہرین, کیا ان کو خیبر پختونخوا سے جو ایمبولینسز آئی ہوئی ہیں اور جو دوسرے سرکاری ذرائع وہاں پہ موجود ہیں, ان کی طرف سے کوئی ان کو ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے؟ وہ آپ کو وہ ایمبولینسز وہاں نظر آ رہی ہیں جلسہ گاہ میں کہ نہیں؟ جی افسر صاحب, ابھی تو جو زخمی ہوئے ہیں ان کو پہلے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا یہاں سے, اور اس کے بعد ان کو پمز اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے, کیونکہ ہیڈ انجریز جو پتھر لگنے سے ہوئی, کچھ 2 کانسٹیبل ہیں ان کو ہیڈ انجریز تھی, اسی وجہ سے ان کو سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے لیے جو ہے منتقل کیا گیا ہے یہاں پمز اسپتال میں, جہاں پر ان کو کس کی طرف سے پہل کی گئی, مظاہرین کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے؟ جی پولیس کا یہ موقف ہے کہ ہم نے صرف روٹ کا تعین کرانے کے لیے ان کو کہا تھا کہ روٹ کا جو طے ہوا تھا اسی روٹ پر رہیں, جس کے بعد وہ بضد تھے کہ یہ اسی روٹ سے جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جلسے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ جلسے میں پہنچنا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ 26 نمبر چنگی جو کہ روٹ نہیں تو تھا. اس وقت جلسے میں تقریر کون کر رہا ہے اس وقت, اور کتنے رہنما رہ گئے جن کی تقریریں نہیں ہوئی؟ جی ابھی جو مین خطاب ہے اس میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کا خطاب جو ہے وہ باقی ہے. اس کے علاوہ 2 مین لیڈران جو ہیں ان کے بھی خطابات جو ہیں وہ ہونے ہیں. اسی وجہ سے جو جلسے کا وقت تھا وہ تو 7 بجے تک کا, لیکن یہ ٹائم کافی اوپر ہو گیا. کون سے رہنما رہ گئے ہیں علی امین گنڈا پور کے علاوہ؟ 2 کون سے رہنما رہ گئے ہیں جن کا خطاب ابھی نہیں ہوا؟ ابھی تک تو جو مراد سعید کا ایک ویڈیو پیغام آیا تھا وہ چلایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہ خطاب کریں گے اس حوالے سے یہاں پر جلسے کے لوگ. ٹھیک ہے, ہم آپ سے دوبارہ بھی اس پہ اپڈیٹ لیں گے. قمر منور صاحب بہت شکریہ. ہم سے کیا محمود جان بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہاٹ ایشو, کیا حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور ہمارا ہاٹ ایشو, کیا حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ پورا اسلام آباد بند کیا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ 9 اگست 2024 کو ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں ہم نے نیکٹا کا ایک نوٹیفیکیشن دکھایا جو اصلی نہیں تھا,
اور ظاہر ہے ہم ذمہ دار صحافت کرنا چاہتے ہیں اور ذمہ دارانہ صحافت ہی کرتے ہیں. غلطی ہوئی ہم سے جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, اور آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک جو بھی چیزیں پہنچائیں اس کو بہتر طریقے سے پہنچائیں, اور جو ظاہر انسان ہیں اور غلطی ہو سکتی ہے تو وہ غلطی ہم سے ہوئی. تو ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت طارق فضل چودھری صاحب نے, جو ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اسلام آباد سے ہیں, مری سے آئے ہیں. یہاں کتنی مشکل سے پہنچے ہیں اور اسلام آباد پورا بند کیا گیا ہے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے. کیا یہ حکومت کی ناکامی بھی ہے یا نہیں ہے؟ طارق صاحب السلام علیکم, یہ بتائیے گا. وعلیکم السلام. کتنی دیر میں پہنچے آپ مری سے یہاں تک؟ سچ بتائیے گا, لوگ سننا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام آباد پورا بند ہے اور لوگ پریشان ہیں. مجھے تو اس لیے آتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے میں یہاں پہ لوکل ہوں. مجھے آپ کے لیے تو بیریئرز ہٹا لیے گئے ہوں گے, تمام عوام کے لیے تو بیریئرز نہیں ہٹائے گئے. عام آدمی کو نہیں پتا, مجھے پتا ہے, میں تو بڑے آرام سے آ گیا ہوں. نہیں آپ تو کیا اور سڑکوں سے اور سڑکوں سے جی نہیں, لیکن دیکھیں عوام کہاں کہاں سے آتی ہے سب کو تو نہیں پتا ہوتا نا. آپ نے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں تو چونکہ لوکل ہوں اس لیے مجھے وہ تمام راستے پتہ ہیں کہ جو کہ اگر مین روڈ بند ہے تو دوسرے سے آپ نکل کے آ سکتے ہیں. لیکن مین روڈ بھی اب صاحب میں آپ کو بڑے اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ مری سے آتے ہوئے مین روڈ بھی بند نہیں تھی ٹریفک کے لیے, 2 جگہ سے کھلی تھی. ہمارا بائی پاس جو ہے وہ بھی, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹرکٹڈ ٹریفک تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھیں ابھی جو پتھراؤ ہوا پولیس پہ, ہمارے ابھی ایس ایس پی سیف سٹی شعیب خان صاحب جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں, پولیس کے دیگر اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. تو جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ اگر ہجوم کو بے قابو اسلام آباد میں چھوڑ دیں اور ایک یلغار کی اور اس طرح کی کیفیت ہو کہ جس سے عام آدمیوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے اور ایک جملے کے اندر ہی پورا جو وہ کیا کہنا چاہیے کہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ احتجاج اور جلسے یہ ہر ایک کا آئینی حق ہوتا ہے, لیکن جس شہر میں آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان شہریوں کے بھی آئینی حقوق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اسکول, اسپتال, کالج, دفتر جا سکیں. تو جب آپ اپنا آئینی حق استعمال کریں کسی کو بھی نہیں آئینی حق, دوسروں کا آئینی حق آپ جو ہے وہ بند کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ زیادتی کی بات ہے. نہیں, یہ تو ہو گیا نا پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ جو جلسہ کر رہے تھے ان کی طرف سے انہوں نے راستے بند کیے, آپ نے بھی کر دیے, تو ہم عوام کے لیے تو دونوں ایک ہی طرح ہوئے نا. نہیں, شہر کے اندر قطعی طور پہ کوئی راستے بند نہیں, بالکل بند ہے, فیض آباد بند ہے, مری روڈ بند ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ریسٹرکٹڈ ٹریفک تھی کہ تاکہ جو معمولاتی زندگی ہیں وہ چلتے رہیں, وہ بند نہ ہوں. اچھا چلیں, مکمل طور پہ شہر بند نہیں تھا. دیکھیں یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ بحث کرتے رہیں گے ہم تو ٹائم ہمارا گزر جائے گا. کیوں بند کیا آپ نے اتنے راستے؟ آپ گھبرا رہے تھے کہ جلسہ بہت بڑا ہو جائے گا؟ میں نے ابھی 2 دن پہلے کاشف عباسی صاحب کا ایک پروگرام تھا, اس میں عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ تھے. میں نے برملا یہ بات کی تھی کہ یہ جلسہ کریں, ضرور کریں, یہ 2 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیں, حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ. تو کیوں گھبرائیں ہم, کس لیے گھبرائیں؟ آپ مجھے بتائیں. میرا خیال ہے اب 30-35 سال آپ کو ماشاءاللہ جرنلزم میں ہو گئے ہیں, آج تک کبھی کسی جلسے سے آپ نے حکومت گرتی دیکھی ہے یا حکومت کا کچھ بھی بگڑتا دیکھا ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہ پہلے تھی نہ آج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے, یہاں ریڈ زون ہے. ان کے کارکنان کی یہاں پہ عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوں, ان کی کال ہو, دھرنا ہو, احتساب عدالت کی کال ہو, ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہو, یہاں پہ پولیس کے اوپر انہوں نے شیلنگ, پولیس کے اوپر پتھراؤ, پولیس کی گاڑیاں جلانی, راستے بند کرنے, یہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے, ہم بھولے نہیں ہیں. اس لیے یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں جو کہ انتظامیہ لیتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو میئر آپ کے ٹھیک ہیں, آپ نے قانون سازی بھی کی, آپ نے نیا قانون لائے ہیں. ان کے جلسے سے پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کیا, صدر صاحب نے منظوری دی, اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن بھی فوراً جاری کر دیا. تو اس جلسے سے پہلے آپ نے قانونی اور انتظامی اقدامات بہت تیزی سے کیے ہیں. اس جلسے میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کو پہلے 3 دفعہ آپ لوگوں نے ملتوی کروایا اور پھر اب آ کے اتنی سخت؟ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم تھیں اس جلسے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا تھا, یہ فیس آف پاکستان ہے, پاکستان کا دارالخلافہ ہے. یہاں پہ ذرا سی بھی بد نظمی, ہلڑ بازی اور جو میں نے آپ کو یہ سارے اقدامات بتائے ہیں یہ اسلام آباد کے اندر قطعی طور پر برداشت نہیں کیے جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں ان کی طرف سے متعدد دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے, ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, ہم اسلام آباد کو یرغمال بنا لیں گے. تو اس طرح کے اعلانات جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہے اور وہ صوبہ اسلام آباد سے متصل ہے, کئی ایسے راستے ہیں جو کے پی سے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں براہ راست, لہٰذا
یہ تمام حفاظتی اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ لیکن کیپٹل کے لیے کرنے انتہائی ابھی- ضروری ابھی ہے. علی- کوئی بھی حکومت ہوتی وہ کرتی. لیکن ابھی علی امین گنڈا پور کی تقریر تو نہیں ہوئی جلسے میں، اور وہ کریں گے تقریر. اگر انہوں نے تقریر کے بعد کہہ دیا کہ چلیں اسلام آباد پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر نہیں انہیں روکیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ ہم طاقت قبضہ کا کرتے ہیں، استعمال کریں گے. بالکل کریں گے. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہجوم کو اس طرح اسلام آباد میں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کا یہ اسٹوڈیو نہ بچے، یہ لوگ کیمرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں. اگر آپ اسلام آباد میں ہم گورنمنٹ، میں نے کہا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر وہ اس طرح کے حفاظتی اقدامات نہ کرے تو آپ کو نہیں پتا جب لیکن آپ کا کیا حال ہے کہ واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس کا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ بات چیت کے ذریعے کوئی درمیانی حل نکالا جائے؟ یہ بہت بہتر ہے. لیکن ابھی دیکھیں بات چیت جب ہمارے جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں انہوں نے جب اجازت دی، تحریری اجازت دی اس جلسے کی، تو اس کے بعد انہیں ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم کسی طرح کی کوئی وہاں پہ کوئی دنگا فساد نہیں کریں گے. لیکن پولیس پہ پتھراؤ ہوا، اس کے مقابلے میں پولیس نے پھر ظاہر ہے جوابی کارروائی کی، انہیں روکنا پڑا تاکہ وہ ایک خاص حد سے آگے نہ جا سکیں. ہمارے میں نے بتایا ہے کہ ایس ایس پی سیف سٹی نام لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، شعیب خان صاحب شدید زخمی ہوئے ہیں، پولیس کے انسپیکٹرز، پولیس کے جوان شدید زخمی ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اب اس کے بعد اگر پھر یہ گئے ہم جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، کرنے دینا چاہیے؟ آپ بتائیں. نہیں، یہ تو اجازت دینی چاہیے. دیکھیں یہ تو اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون اپنا راستہ لے، لیکن یہ جلسے تو پہلی بند دفعہ نہیں ہے نا ابصار صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. خیر یہ پہلے ایک سٹائل ہے کہ پہلے کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے تہذیب کے دائرے کے اندر اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اکٹھے ہوں گے اور اسی امن و سکون سے منتشر ہو جائیں گے. لیکن جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی اصلی پہ آ جاتے ہیں اور پھر پولیس کو نشانہ بنانا، ابھی انتظامیہ کو ہماری نشانہ بیرسٹر بنانا. صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی امید ہے کہ یہ کشیدگی کم ہو جائے گی اور جلسہ پرامن طریقے سے ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو حکومت سختی سے نپٹے گی. بالکل نپٹے گی. دیکھیں جی لا ول ٹیک اٹس اون کورس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں پھر اگر لیکن اس سے تو پھر جلسے کا ایک ڈیکورم ہے کہ آپ جلسہ میں آتے ہیں، آپ کے لیڈر تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسی طریقے سے آپ منتشر ہو جاتے ہیں ایک ڈسپلن کے ساتھ. لیکن اگر آپ جلسے میں یہ تقریریں کریں نہیں ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، تو یہ جلسہ ہے، یہ تو شر پسندی ہے، نہیں وہ دہشت گردی ہے. تحریک چلانا چاہ رہے ہیں خان کی رہائی کے لیے. نہیں تحریک چلانے کے لیے کیا اپنے لیڈر کو رہا کروانا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی اسلام آباد پہ کیا یلغار کر کے وہ لیڈر کو رہا کرا لیں گے یا عدالتوں میں جا کے ضمانت کرا کے لیڈر کو رہا کرائیں گے؟ تو ضمانتیں کریں آپ ان کو، مزید کیسز کہاں ضمانتیں ان کو کس کیس میں نہیں ملی؟ آپ پھر مزید کیسز کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسی ضمانت آپ نے دیکھی ہے کہ جو پرچے سامنے ہیں اس میں بھی عمران خان کو ضمانت، جو پرچے چھپے ہوئے ہیں سامنے عدالت کے نہیں اس میں بھی ضمانت، اگلے 7 دن میں جو درج ہونے ہیں اس میں بھی ضمانت؟ یہ کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ضمانت نہیں مل رہی عمران خان کو. عدالتیں تو دے رہی ہیں لیکن عدالتوں سے ہی ملے گی نا. لیکن آپ مزید کیسز کر دیتے ہیں. جلسوں سے کبھی کوئی لیڈر آیا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں. دیکھیں میں نے آپ سے ایک سوال پہلے پوچھا تھا کہ جلسوں سے کبھی حکومت گئی ہے؟ نہیں گئی. جلسوں سے کبھی لیڈر کو رہا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں گئی ہے جلسوں سے حکومت، وہ خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ بنگلہ دیش سری لنکا میں گئی ہے. دو میں نے آپ کو بتا دی. جلسوں سے نہیں گئی، وہ ٹوٹل ڈفرینٹ فینومینا تھا وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے یہ فینومینا یہاں بھی کریٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش یہاں بھی کریٹ ہو سکتا ہے. پاکستان ہے. تو فرق کیا؟ بہت فرق ہے. کیسے؟ ہماری اس وقت جہاں پہ لوگ یہاں بھی مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ایجنسیز ہیں مہنگائی سے پاکستان میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ فہم و فراست ہے قوم کے اندر، جس طرح کا ایک ماحول اور مزاج ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ انتشار ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال اگر حالات بے قابو ہوتے ہیں اور عوام سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ملک میں بچتا کیا؟ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عوام پہ جتنا بھی جبر ہو جائے، بالکل جبر ہونا ہی نہیں چاہیے. جتنا بھی مہنگائی ہو جائے وہ باہر نہیں نکلے. کیوں جبر ہو عوام پہ؟ نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے جو نہیں ہو رہا ہے. نہیں کیا دیکھیں میری ایک بات سنیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل عمل ہیں، کنٹرول ہو سکتی ہیں، اقدامات اٹھانے سے بہتر آ سکتے ہیں. اگر وہ نہ اٹھائے جائیں یہ ہماری نالائکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی. لیکن کچھ چیزیں جن میں آپ بے بس ہیں، کچھ چیزیں جن میں تھوڑا ٹائم چاہیے درست کرنے کے لیے، ان چیزوں کے اندر عوام سمجھدار ہیں، عوام سمجھتے ہیں. آپ نے IMF کی دی ہوئی تمام کنڈیشن تو لگا دی لوگوں پہ، مہنگائی بھی کر دی، ٹیکس بھی زیادہ کر دیے، لیکن ابھی تک قرض تو ملا نہیں. تو یہ نالائکی ہے نا. لیکن خیر چھوٹے اس بات کو یہ بتائیے گا کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے نا، وہ اپنے ایک تواتر سی چیزیں ملنی ہے نا. نہیں تواتر کیوں؟ کتنا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق ہم اپنی ڈیٹس پہ بالکل ٹھیک ہے. ہم تو ٹھیک ہیں، وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا اپنی ڈیٹس پہ. انہوں نے تو آپ کو پھر بھی کوئی ریلیف نہیں دیا. لوگ پس رہے ہیں، لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پیٹرول پرائسز دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، لیکن آپ کو قرضہ پھر بھی نہیں ملا IMF سے. یہ نالائکی ہے. نہیں دیکھیں وہ خیر پھر بات وہ آپ والی بات ہے.
उलझ जाएगी बात। ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है हमारी तरफ से, उनकी तरफ से कहाँ हो रही है? पहले अगस्त में आना था, वो नहीं आया, अब सितंबर भी आधा गुजर गया। 30 अगस्त की डेट थी, मेरा ख्याल है कुछ उसमें कोई टेक्निकल एक दो वजूहत है, वो आ जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा जी खान साहब को अदालतों से ज़मानतें मिल रही हैं, अभी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो माफ़ कर दिया जाए। आपके नैब ने उसकी मुखालफत कर दी है कि नहीं, इनको इसमें बरी मत किया जाए। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि वो 190 मिलियन जो बरतानिया ने एक लूटी हुई रकम थी या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गई थी, इस तरह कहें उसे, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दी थी और इमरान खान साहब ने वो पैसा मलिक रियाज को दे दिया और उसके बदले अपनी ज़ाती 450 कनाल ज़मीन ले ली जिस पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है उनकी और उनकी अहलिया मुहतरमा ने। तो यूनिवर्सिटी बनाई है ना, कोई महल तो नहीं बना लिया? नहीं, यूनिवर्सिटी भी उनकी अपनी है ना, महल बनाए जो भी करें, 450 कनाल ज़मीन मुफ्त में लेना, उसके इस्तेमाल को तो छोड़े ना। अब अगर वहाँ कोई मस्जिद बनी हो तो आप कहें नहीं जनाब बनाई तो मस्जिद है, ट्रस्ट के नाम गई है। देखिए मेरी एक बात सुने, जब मदीना पाक में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये ज़मीन किसकी है, वो 2 यतीम बच्चों की थी। उनसे पूछ के उनकी रजामंदी से उन्हें रकम अदा करके उसके बाद वहाँ मस्जिद नबवी की तामीर जो है तो खैर हम अब ये दलीलें दें कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी या फलां बनी है, भाई लूटी हुई पाकिस्तान के खजाने में जमा होने वाली रकम आपने दे दी एक शख्स को, उससे आपने 400 कनाल उसके बाद उसमें बनाया गया, ये क्वेश्चन नहीं है। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक के बराबर भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो मिसाल ऐसे ही है। मैं आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है कि वो ऐसी कोई मिसाल कायम करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कानून के मुताबिक, अब कानून आपने बनाया नैब का, उसमें है काबीना का फैसला जो है वो नैब में नहीं जाएगा, तो फिर क्यों आप, वो काबीना ने तो किया है फैसला ये 190 मिलियन पाउंड वाला, इसी की बुनियाद पे उन्होंने बरी होने की अपील की है, तो आपकी मुखालफत कर रहे हैं? अगर इस बुनियाद पे उन्होंने बरी होने की अपील की है तो आगे देखें, अगर उन्हें कोई रिलीफ उसमें मिलता है तो मिल जाए। लेकिन ये जो काबीना का फैसले की आप बात कर रहे हैं ना, जो फैसला काबीना करे, सबसे पहले तो ये तय करें कि ये फैसला कि वो रकम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी अरबों खरबों रुपया, ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलना था, क्या ये काबीना ने, वो तो लिफाफा बंद था, किसी ने तो लिफाफा खोलने की भी जरूरत नहीं की कि काबीनों को दिखा दें कि जनाब इसके अंदर है क्या, बंद लिफाफा कहा कि ये होगा आपका डिफेंस, काबीना का फैसला था, ये होगा आपका डिफेंस। वकील करेंगे, मैं तो ज़ाहिर है वकील नहीं हूँ कि केस लड़ूं, लेकिन मैं जो बात मुझे समझ आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो काबीना का फैसला था ही नहीं, खान साहब का ज़ाती फैसला था। तो इस बुनियाद पे आप खान साहब को इस पे बरी नहीं होने देंगे? नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो हमारी लीगल टीम होगी जो गवर्नमेंट की, जाहिर है, और ये ज़ाती पैसा हमारा तो नहीं है, तो जो हमारी लीगल टीम होगी वो इसको देखेगी। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात करने का, और वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल, और वो इस बात पर है कि इमरान खान साहब का उनका कॉल और उनके फेल में कितना तजाद है, इस पे हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त तो अब हमारे एडिटोरियल का, और एडिटोरियल हमारा है इमरान खान साहब के उस कॉल और फेल का तजाद, जिसमें वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि नैब की जो तरमीम है वो चोरी का अरबों रुपया छुपाने के लिए है, जो अवामी ओहदों पर लोग मौजूद होते हैं, सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़राए आला हो, वो अपनी चोरियां माफ़ करवाने के लिए नैब की तरमीम लेके आए हैं। और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने, वो ख़ुद 2022 में सुप्रीम कोर्ट गए, जब ये नैब की तरमीम आई उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ एक बेंच ने वो नैब की तरमीम उड़ा दी, और उसके बाद हुकूमत दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेकर गई और उसका फ़ैसला 2 दिन पहले आया है। उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वो नैब तरमीम बहाल कर दी और कहा है कि जो अदालतें हैं वो पार्लियामेंट की गेट कीपर नहीं हो सकती। उन्होंने पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को तस्लीम किया है, सही या गलत, पार्लियामेंट सॉवरन है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। और उसके नतीजे में ये हुआ है कि नैब की तरमीम जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, जो PDM की पहली हुकूमत थी उसने की थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और उस पे खान साहब मुसलसल तनकीद करते रहे और बहुत ज़्यादा ताने दिए, और ये तक कहा कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और आसिफ अली जरदारी इन तरामीम के ज़रिए अपना चोरी का पैसा बचाएंगे, और इसीलिए मैं इन तरामीम के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि इन नैब की तरमीम के आने के अगले दिन जैसे ही ये कानून बना, नाफिज हुआ, इमरान खान साहब ने
نیب کورٹ میں ایک ایپلیکیشن فائل کی ہے جس میں انہوں نے کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کی یہ ترامیم قانون بن چکی ہیں اور اس قانون کے تحت مجھے 190 ملین پاؤنڈ کے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں معافی دی جائے، مجھے بری کر دیا جائے۔ اور اس کے باوجود انہوں نے کہا جن پہ الزام لگایا نواز شریف پہ، آصف علی زرداری پہ، مریم نواز پہ اور دوسروں پہ، ان میں سے ابھی تک کوئی نیب کی عدالت میں اس نئے قانون کے تحت نہیں گیا ہے تو کون؟ عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب کا یہ تضاد جو ہے کال اور فعل میں، اس کو میں بہت مہذب انداز میں صرف کال اور فعل کا تضاد کہوں گا۔ اور القادر یونیورسٹی ہے کیا؟ 190 ملین پاؤنڈ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 70 ارب روپیہ پاکستانی، جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوٹا ہوا مال باہر سے واپس آیا، جس کو خان صاحب کہتے ہیں میں باہر سے لے کے آؤں گا، وہ آیا لیکن خان صاحب نے وہ ملک ریاض کو دے دیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، جو ملک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملا؟ القادر یونیورسٹی کی 458 کنال زمین، جس کو اگر ایوریج پرائس 4 لاکھ روپے کنال نکالی جائے تو 18-19 کروڑ روپے اس زمین کی قیمت بنتی ہے۔ 28 کروڑ روپے کیش دیا گیا وہاں پہ اس کی عمارت بنانے کے لیے اللیجڈلی۔ اور یہ اس کے علاوہ ہے جو فون کالز لیک ہوئی جس میں بشرا بی بی ملک ریاض کے کسی رشتہ دار سے ہیروں کے سیٹ مانگ رہی تھی، اور اس القادر یونیورسٹی کا جو زمین تھی یہ کس کے نام ٹرانسفر ہوئی؟ یہ پہلے زلفی بخاری کے نام ٹرانسفر ہوئی، زلفی بخاری سے یہ پھر ایک ٹرسٹ کے نام اور اس ٹرسٹ کے کسٹوڈینز کون کون ہیں؟ ہمارے عمران خان، بشرا بی بی اور گوگی، جو باہر فرار ہو چکی ہیں۔ اور یہ 458 کنال اور 28 کروڑ کیش اور ہیروں کے ہار، اور اس کے بدلے میں 70 ارب روپے کا ریلیف ملک ریاض کو جو حکومت میں جانا چاہیے تھا۔ تو خان صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپلیکیشن فائل کر دی ان ترامیم کے تحت جن کی آپ نے مخالفت کی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ خان صاحب نے یہ کیوں کیا اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو سمجھ آئے تو بتا دیجیے گا کمنٹس میں، لیکن مہذب طریقے سے۔ اجازت چاہتے ہیں، گڈ نائٹ۔